अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। बहुत अहम मौज़ूआत हैं और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत थाटफुल भी और मीनिंगफुल भी कहना चाहिए। मुझे नहीं पता मैं कितना कवर कर पाऊँगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू इट। कि आसिफ अली जरदारी का नया इंटरव्यू, जिसे पीटीआई ये कह रही है कि जी राव अनवर के रिमार्क्स के बाद जो एक टेलीविज़न पर उन्होंने उनके ख़िलाफ़ दिए हैं जरदारी के, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने कान पकड़ के उनसे ये इंटरव्यू करवाया, जबकि मैंने इंटरव्यू पूरा थारोली देखा है। नहीं, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी बहुत खूबसूरती से इमरान खान के हवाले से गंदा किया है। और गंदा से मतलब ये कि डेमोक्रेटिक अंदाज में देखें, वो दूसरे इंटरव्यू में ये बात तो साबित कर चुके हैं कि वो बड़े लर्नर्ड आदमी हैं, उन्हें हिस्ट्री का भी पता है, उन्हें डेमोक्रेसी की नॉर्म्स भी पता हैं, उसकी नीड्स भी पता हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ भी पता हैं। उस पर बात करेंगे। फिर नवाज शरीफ जो एक डील से आए हैं, उनसे एक होने वाली डील को डील कराने वालों ने कैसे तोड़ा। कि स्टू जब आए तो ऐसा ही होता है। फिर आपके मुल्क में एक इनकलाब आने वाला है टेक्नोलॉजी का, एक बहुत बड़ा इनकलाब भारत को वक्ता पड़ने वाला है, जिसने कश्मीर पर तो पत्ता साफ कर दिया आपका। अब मुझे नहीं पता कि ये फ़ौज किस बुनियाद के ऊपर डिफेंस सोसाइटीज़ बनाती रहेगी और बहरिया टाउन उससे लेकर ये सारा कुछ, बस अब ये फालतू में ही अब नारेबाजियाँ रहेंगी। मुझे नहीं पता कि मोदी गवर्नमेंट से जो आने वाले दिनों में भी वही होगी जो नज़र आता है, कि डायलॉग होगा कि नहीं होगा। नवाज शरीफ जिन्हें एक छोटी सी डील नहीं करने दी, उन्हें डील करने देंगे मोदी हुकूमत से। मसले कश्मीर से लेकर बहुत बड़े लंबे बहुत ही बड़े हमारे मसाइल हैं और उनके हल होने से ही हमारी इकॉनमी जुड़ी है। जिस हिसाब से जरदारी कहते हैं कि जी 10 साल पॉलिसी लाना पड़ेगी, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए सबको बैठना पड़ेगा और वी आर ट्राई आवर बेस्ट टू डू इट, कि हम टीम बनाएंगे, इस तरह की बातें। फिर ये जो 3 अहम मौजू हैं, फिर इससे रिलेटेड छोटे छोटे, देखें मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ अपने दोस्तों से जो मुझे सुनते हैं कंटिन्यू, कि मुझे कुछ हेल्प कीजिए कि जो इन प्रोग्रामों में बताया जाता है, देखिए मैं कोई ऐसी खबर, देखिए एक तो खबर होती है ना कि जी सरकारी ऑफिशियल हैंड आउट है, या किसी पार्टी का, या किसी कंपनी का, या किसी फ़र्द का, एक तो वो खबर होती है, उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती बहस की। उसके तो आस्पेक्ट पे आप बात कर सकते हैं कि ये गलत है, ये सही है। एक खबर वो होती है जो सोर्सेज से आती है, जिसका कोई बज़ाहिर सबूत नहीं होता, आने वाले दिनों में प्रूफ होता है। देखिए पिछले दिनों मैंने बताया कि जी MKM से डील हुई है और हो रही है, और ज़रूरत है कि PTI को कंटेन करना है कराची में। अब और बहुत सारे व्लॉगर्स भी कह रहे हैं ना। फिर अभी मैंने कल बताया कि गोल्ड स्मिथ ख़ानदान डील कर रहा है पाकिस्तान में, कोशिश कर रहा है एतजाज़ और हामिद खान के थ्रू। तो बहुत से दोस्तों ने कहा पता नहीं कहाँ से लाते हो। देखिए ये खबरें को 1 मिनट में प्रूफ नहीं हो जाती। आज उसके 2 सबूत आ गए हैं। आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू में पहले तो अर्ज़ कर दूँ कि उन्होंने कहा कि जी जो PTI का सोशल मीडिया है उसे सपोर्ट करती हैं, पैसा लगाती हैं जमाइमा। फिर आज ये ज़मीन जिक्र कर रहा हूँ, साथ साथ बड़ी खबरों पे बाद में आता हूँ, कि आज PTI अब USA को हिदायत आई हैं कि आर्मी चीफ आए हुए हैं, आपके इल्म में, जो कल बता चुका हूँ कि लॉन्गेस्ट 5 डेज़ विजिट है, मंडे थ्रू फ्राइडे, सैटरडे को भी यहीं होंगे वैसे वो, कि जी उनके ख़िलाफ़ जो यहाँ प्लान बन रहा था एम्बेसी के सामने मुजाहरा करने का, पेंटागन के सामने तो जा नहीं सकते, तो वो एम्बेसी में ही कर सकते हैं। तो PTI ने वहाँ से हिदायत कर दी है कि नहीं, कोई एहतजाज नहीं होगा, एंड इवन डोंट थिंक लाइक दैट। तो PTI वाले स्टंट हम बिल्कुल सख्ते में हैं कि ये कैसे, कि जनाब असल जो कल्पर्ट है, जिसके ख़िलाफ़ है पार्टी, उसके ख़िलाफ़ ही मुजाहरा नहीं करने दिया जा रहा। तो ये सबूत है बातें जो कल के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था। अच्छा, मेरे व्यूज़ कम है, मुझे कभी कभी डिप्रेशन होता है, मैं बहुत साफ कह रहा हूँ। तो जो दोस्त कोई हेल्प कर सकते हो, देखें मैं बूस्ट करके पैसे खर्च करके तो नहीं करूँगा। ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिकली अगर कुछ हो सकता है तो एक साइंस है, ये मुझे पता है कि बड़े बड़े चैवल्स के मैं प्रोग्राम देखता हूँ, हंसी निकल जाती है, मगर व्यूज़ देखता हूँ तो उस पर एक लतीफ़ा सुनते चलें। एक दोस्त ने, एक करम फरमाने इंडियन दोस्त ने कहा है कि चुटकुले भी सुनाया करें, तो इस पर मैं एक चुटकुला पहला सुना दूँ कि एक बदहज़मी के शिकार
محترم کو نا وہ راستے سے گزر رہے پریشانی میں, بہت دنوں سے حاجت نہیں ہوئی تھی, گئے نہیں تھے باتھ روم, تو انہوں نے ایک بندہ دیکھا, وہ پل پہ سے گزر رہے تھے, جھاڑیاں تھیں سائڈ میں, ایک بندہ آیا اچانک ادھر ادھر, اس نے چاروں طرف دیکھا اور نیچے جھاڑی میں بیٹھا اور ایک دو اگلے 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ میں کھڑا ہو گیا. ہم نے ناڑا باندھتے ہوئے وہ قریب گیا, اس نے کہا یار یہ ابھی بیٹھا اور ابھی کھڑا ہو گیا. اس نے دیکھا تو وہاں کوئی 2.5-3 کلو جو ہے نا پروڈکٹ پڑی ہوئی تھی. تو اس نے اسے غصے سے دیکھا, کہنے لگا تیرے کرتوت دیکھوں تو تیری ایسی تیسی کروں میں بدل رہا ہوں لفظ, مگر تیرا ہاضمہ دیکھوں تو تجھے قربان جاؤں. تو میں وہ ویوز دیکھتا ہوں تو قربان جاتا ہوں, اور جو کنٹینٹ دیکھتا ہوں یا پرسنالٹی کو دیکھتا ہوں تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ جنہیں کھیتوں میں کام کرنا چاہیے تھا وہ ویلاگ کرتے ہیں, وہ تجزیے کرتے ہیں, یا ساری عمر لگا کے بھی. بہرحال تو اگر کوئی ہیلپ کر سکتا ہو, دیکھیں جی پہلے ہم آئیں گے آصف علی زرداری کے انٹرویو پہ. تو بڑی اہم باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے خود بھی آج کہہ دیا کہ جی الیکشن کا کسی کو نہیں پتہ, اور الیکشن کمیشن جانے 8-10 دن, اس سے زیادہ نہیں, کہ 18 فیبرری کو ہو جائیں, اور 8-10 دن میں کچھ نہیں ہوتا ہے, مگر مطلب انہوں نے اشارہ دے دیا کہ یہ ملتوی ہو سکتے ہیں. پھر انہوں نے اسے ایکسپلین کیا کہ جی لاڈلا وہ نواز شریف کو نہیں کہتے ہیں, بلاول, وہ بلاول جو کہتے ہیں وہ عمران کو ہی کہتے ہیں, کہ جو ثابت ہوتا ہے جیل میں بھی ایکسرسائز کر رہا ہے, مشینیں بھی دی ہوئی ہیں, ایئر کنڈیشن بھی ہے, ٹی وی بھی ہے, سائیکل بھی چلا رہا ہے, دیسی انڈے مرغی میں کھانا بھی کھا رہا ہے ڈیلی, وکیلوں سے بھی مل رہا ہے. اور میں تو وکیلوں سے ہفتے میں ایک دفعہ بھی مشکل سے ملتا تھا, کہ مجھے ان فالتو کاموں کا اتنا ٹائم نہیں تھا. اور ٹرائل جیل میں میرے بھی ہوئے, لاہور میں بھی, کراچی میں بھی, اور جتنے بھی, تو یہ شور کس بات پہ مچا رہے ہیں کہ ہماری میجورٹی بھی تھی مشرف کی حکومت میں, مگر ہمارے لوگ پکڑے جا رہے تھے, میں جیل میں تھا, ابھی بھی دبئی میں تھی. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خالی بلاول امیدوار نہیں ہے پرائم منسٹر کے, میں بھی امیدوار ہوں. اور پھر تبرہ پڑا خورشید شاہ پہ, جن کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ پارٹی میں ٹھن چکی خورشید شاہ کی اور زرداری صاحب کی. انہوں نے کہا ایسے تو وہ پرائم منسٹر تو خورشید شاہ بھی بننے والا ہے. تو اس پہ آسمہ کو انٹرویو کیا تھا, آسمہ شیرازی کو, آج ٹی وی پہ. تو اس نے کہا کہ خورشید شاہ بھی پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں. اس نے کہا میں نہیں کہہ رہا, وہ خود کہتا ہے. انٹرویو میں جو حامد میر کو انٹرویو دیا تھا, تو اپنے اکنامک ایجنڈے میں انہوں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سولر پلیٹس وہ فری دیں گے سب کو تاکہ بجلی کا مسئلہ حل ہو. اب انہوں نے کہا کہ جو آذربائیجان سے میرے خیال میں کہ پانی جو آتا ہے وائی چائنا, وہ گلگت بلتستان میں آتا ہے, اگر وہ اوور دا گراؤنڈ, اب تو نیچے ٹنل سے بھی پانی آنے لگا ہے, جب گیس پیٹرول آتی ہے تو پانی کا کیا مسئلہ ہے. تو ہمارے یہاں تو اوور دا گراؤنڈ ہے, ہم اسے بلوچستان لے کر آئیں, اور پنجاب اور سندھ سے زیادہ زمین خالی ہے, وہاں پانی کی کمی ہے. تو اس پہ کہا گیا کہ جی یہ اب آپ کی حکومت بنے گی جب کریں گے نا. انہوں نے کہا نہیں, کوئی بھی حکومت ہو پرائم منسٹر تو ہم بنوائیں گے نا. مطلب یہ کہ ان کا ووٹ, پھر انہوں نے مثال دی کہ 18 ماہ کی جو حکومت تھی شہباز کی, وہ بھی ووٹ کا نمبر زرداری صاحب نے کہا کہ میں نے پورا کر کے دیا. انہوں نے کہا کہ جی اس زمین کو یوز کریں گے, ایگریکلچر, ہمارا ایگرو کلچر کنٹری ہے, تو اس میں ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. پھر اکانومی کی بات کی. پھر ایک بہت ہی عجیب بات کیا جو انہوں نے, جس پہ میں بہت شدید حیران ہوا, میرے علم میں نہیں تھا. آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں شفیق مینگل نام کا ایک دہشت گرد پکڑا گیا تھا, جس پہ بہت سارے الزامات ہیں, اور لشکر جنگی چلانے کا الزام ہے. آج میں کھل کے بتاتا ہوں, پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا ہے مگر بہت کھل کے نہیں کیا تھا. یہ مجھے ایک ریٹائر ہائی لیول کے آرمی آفیسر نے بتایا کہ حامد میر پہ حملہ شفیق مینگل کے تھرو کروایا گیا تھا. اس کا باپ کوئی افضل خان سم تھنگ, کوئی سینیٹر بھی ہوتا تھا افضل, اب مجھے اب اتنا یاد نہیں ہے. اچھا یہ بات تو جب مجھے پتہ ہے, اور یہ جو آپ کے بلوچستان میں مارے جاتے ہیں نا بیچارے ہزارہ شیعہ جو ہیں, یہ ان کو مارنے کے کام پر معمور تھا. اور اس میں کون کو, میں دیکھیں میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں, نہ میری اتنی فوٹنگ ہے کہ میں بہت حد تک آگے جا سکوں. بس یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ شفیق مینگل تھا. اور جب مجھے پتہ ہے تو حامد میر کو نہیں پتہ ہوگا کہ یہ کون شفیق مینگل ہے. اور
حامد میر اور آصف زرداری کی دوستی تشت ازبام ہے ایک جہاں میں، سب کو پتہ ہے. تو یہ میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا. تو جو اس کو انہوں نے بڑے طریقے سے کنٹین کرنے کی کوشش کی آسما جہانگیر کو، کہ وہ ہی جسٹ کال آن اور دس اینڈ دیٹ، اور وہ لشکر جھنگوی ایک الگ وہ ہے، انہوں نے کاٹ دیا. اچھا پھر جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک طرف لاڈلا بتاتے جا رہے تھے وہ عمران خان کو، مگر جب آسما نے یہ پوچھا، یہ کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں اگر کوئی حکومت بنتی ہے، آپ کو ضرورت ہوتی ہے، تو آپ وہ تحریک انصاف کے ساتھ نہیں جائیں گے. تو انہوں نے کمال ہنر سے اسے ایلیبریٹ کیا اور اصل بات کھا گئے. کہنے کہ دیکھیں ان کی پارٹی کو تو اگر ایک حلقے میں 440 حلقے پولنگ اسٹیشن ہے تو اس کو بھی سنبھالنے کا وہ نہیں ہے. مطلب انکار نہیں کیا کہ جو پہلے سے کہا جاتا ہے کہ جو تحریک انصاف میں گروپ بنیں گے، بعد میں یہ پرویز الہی ہے اور یہ استحکام پارٹی سے ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ جناب نون لیگ سے، نواز شریف صاحب سے، اور دوسرے بلوچستان میں بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو عین ممکن ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی اگر کچھ سیٹیں لے لیتے ہیں. اچھا یہ بات آصف زرداری نے بھی کہہ دیا کہ یہ تو بھول جائیں کہ 2/3 میجارٹی کوئی پارٹی لا سکتی ہے یا عمران خان لا سکتے ہیں. پھر انہوں نے خوفناک الزام لگایا جس کے شواہد اور جگہوں سے بھی ملتے ہیں. یہ سانے 9 مئی سے لے کر پہلے جلسوں میں، ایون لاہور میں جو ریلی آخری نکالی اس میں بھی میرے رپورٹرز دوستوں نے بتایا کہ افغانی زیادہ تھے، کہ افغانی ووٹر بنایا گیا ہے بہت بڑے پیمانے پر. اور پھر انہوں نے اس کا ذکر کیا جس پہ میں آج کل بڑا پریشان بھی ہوں، کہ حوالہ دیتے ہوئے کہ ہمارے یہاں 5 ملین ہے، اب برطانیہ جیسی جمہوریت مدر آف دی ڈیموکریسی، وہ بوٹس پہ جو آ رہے ہیں اور دوسرے جو مہاجرین آ رہے ہیں سیاسی پناہ کے لیے، انہیں افریقہ کے ملک روانڈا میں رکھا جائے گا. ساری سوشو پولیٹیکل نارمز ختم ہو گئی ہیں جب اپنی ضرورت ہوں، اپنے تقاضے ہوں. لیکن جی یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا فرانس میں بھی امیگریشن چینج کے پالیسیز پر ایک سخت ترین بل آ رہا ہے جس میں ماڈرن، الٹرا ماڈرن، ایکسٹریمسٹ اور لبرل، سیکولر سارے آپس میں مل گئے. جب آپ کسی کے ملک میں کسی کے گھر میں جا کے رہیں گے اور کھائیں گے بھی، پہنیں گے بھی، عیاشیاں بھی کریں گے، پھر ان کا کلچر تبدیل کرنے کے لیے کہ نہیں آپ لوگ تو غلط ہیں وہ کام شروع کر دیں گے، تو دیکھیں مائنڈ کرے کوئی اسلامی ملک ہے، کوئی اسلامی ملک جو آپ کو شہریت دیتا ہو، آپ کو کاروبار کرنے دیتا ہو، اپنے بغیر کفیل کے آپ کو رہنے دیتا ہو کنٹینیو، آپ کے بچے اگر پیدا ہوتے ہوں تو انہیں سٹیزن شپ دیتا ہو، یہی لوگ ہیں نا، یہی ملک ہے نا. یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، یہی ہے نا پورا یورپ. تو اگر آپ یہاں آ کے ان کی ریاستی پالیسیوں کے خلاف مظاہرے کریں گے، سڑکیں بھر دیں گے اور تشدد پر اتر آئیں گے، اور پھر جو ریاست نے کام نہ بھی کیا ہو جس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، کہ جیسے سائفر کیس میں خان صاحب الزامات لگاتے ہیں امریکہ پہ، یہاں امریکن پاکستانیوں نے کوئی ثبوت نہ ہونے کے باوجود مظاہرے کیے، وائٹ ہاؤس پہ جا کے کھڑے ہوئے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پہ کھڑے ہوئے اور مختلف شہروں میں نکالتے رہے، ریلیاں نکالتے رہے. تو کوئی یہ ٹالریٹ کرے گا؟ یہ کلیش آف سویلائزیشن ہی ہوتی جا رہی ہے مجھے تو لگ رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں کیا سختیاں آنے والی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ تو صاف کہہ چکے نا، ان کو واضح طور پہ کہہ چکے کہ جی میں چینج کروں گا. پہلے بھی انہوں نے کوشش کی، کافی حد تک چینج کر دیا تھا، اس بار آگے تو سارا کچھ ایک ہی بار میں نپٹا دیں گے. تو یہ جو ابھی زندہ بھاگ، وہ زندہ بھاگ .com کا آپ نے سنا ہوگا، اسے لوگ گالیاں دے رہے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں کوئی یہ رہنا چاہتا ہے اپنے گریبانوں میں جا کے، میں نے تو صرف نام رکھا ہے نا، اور جو حب وطن ہیں وہ کہاں رہتے ہیں ذرا غور کیا ہے، اس کا ویڈیو دیکھیں، اس نے ایک ایک چیز کھول کے رکھ دی ہے کہ اگر میں لوگوں کو مدد کر رہا ہوں کہ یہاں بھوک سے مرنے سے بہتر ہے باہر نکل کے کام کر کے زندہ رہیں، اور یہاں ریمیٹنس بھی بھیجیں، کہ یہاں جو یہ لوگ رہتے ہیں 7,000 لوگ جو رہتے ہیں، باہر جو ایک چلا جاتا ہے وہ 7,000 سے بہتر زندگی گزارتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں آپ کو کوئی مجھے لیٹر لکھ کر نہیں بلایا تھا رونلڈ ریگن نے یا اوباما نے یا بش سینئر جونیئر نے اور کلنٹن نے، کسی نے. ہم اپنی مرضی سے آئے نا، تو ہم اپنی مرضی سے اپنے معاملات کو دیکھیں. ہم سوسائٹی کو تبدیل کرنے کے لیے
اب اور خاص کر مذہب کے اینگل سے ایک بڑا سینسیٹیو ایشو ہے، ہمیں لوگوں کو سمجھنا ہوگا، ہمیں جاننا ہوگا. اور دوسری طرف ہماری حالت یہ ہے کہ ایک پوسٹ پڑھا تھا ایک گروپ میں، نفاذ شریعت نام اس کا، کہ جمہوریت کو ووٹ دینا عین حرام ہے اور کفر ہے، اور یہ شریعت کے نفاذ کے خلاف ایک بہت بڑی دیوار ہے اور یہ جہنم میں لے جائے گی. تو ہاں، جمہوریت آپ کو ہگنے سے، موتنے سے، نہانے سے، تولنے سے، ملاوٹ خالص چیزیں بیچنے سے سب منع کرتی ہے نا، اس لیے یہ بری لگتی ہے. اچھا، پھر ایک مولوی کا جی کر رہا ہے کہ میں ایک ویڈیو دکھاؤں آپ کو، میں یہ دیکھ ہی لے، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ذرا اس کو دیکھ لیں. میسج آیا ہے، بیوی کو کنٹرول کرنے کا آسان طریقہ: کدو، توری، ٹنڈا، مولی، گاجر، لہسن زیادہ استعمال کریں. یہ کیا؟ سوری، یہ بی پی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے، بیوی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ آج تک نہیں نکلا. کوئی تبصرہ بنتا ہے میرا؟ میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. پھر آصف علی زرداری نے بہرحال یہ بھی کہا کہ آصفہ بھی آنے والی ہیں، کہ لینگویج بیریئر ہے. بلاول نے تو ٹھیک کر لیا ہے، وہ کتنا ٹھیک ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، بٹ اچھا لگتا ہے. یہ بالکل ٹھیک کہا کہ جی ینگسٹ پاکستان کا فورن منسٹر، اس نے 18 ماہ کی اس کی پرفارمنس بلا شبہ میں درجنوں بار کہہ چکا ہوں کہ کمپیئر ٹو مریم نواز بہت آگے ہے. وہ اس کا ویژن ہے، وہ ڈومیسٹک پالیٹکس کو بھی سمجھتا ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی، انٹرنیشنل ایشوز کو بھی، ڈپلومیسی کو بھی. اس کا وہ بے نظیر کا بیٹا ہے، اور اسٹریٹ اسمارٹ آصف زرداری کا بھی بیٹا ہے. تو بہرحال آصف کو بھی وہ لے کر آ رہے ہیں، اور انہوں نے بہت سی باتیں کی کہ جناب میں نے ساری تقریباً بتا دی ہیں، کہ الیکشن کا بھی بتا دیا، انہوں نے لاڈلا کا بھی بتا دیا، اور ساری چیزیں بتا دیا. میں بڑھتا ہوں کہ جناب نواز شریف آنے سے پہلے جب ڈیل ہو گئی اسٹیبلشمنٹ سے، تو وہ نئی ڈیل کیا کرنا چاہتے تھے اور اب کیا کر رہے ہیں. لیکن جب یہ آنے لگے نا لندن سے پاکستان کے لیے 1-1.5 ماہ پہلے، تو انہوں نے ایم کیو ایم کے ایک خاموش گروپ، جس میں لندن میں رہتے ہیں رضا ہارون، اگر آپ لوگوں کے ذہن میں ہو، ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں اور اسپوکس پرسن بھی رہ چکے ہیں، جو مجھے یاد پڑتا ہے ایم کیو ایم کے لندن کے، جب الطاف حسین کی ہیڈ اس میں تھی، جب وہ اس کو مینیج کرتے تھے اور لیڈ کرتے تھے. اب لندن میں ہی خاموش زندگی گزارتے ہیں. تو اس گروپ میں جو مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ عشرت العباس سابق گورنر، جو لانگسٹ گورنر ہیں پاکستان کے 14-15 ایئر، وہ بھی ہیں، واسع جلیل بھی ہیں، بابر غوری بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں. تو نواز شریف نے رضا ہارون کو بلایا اور کہا کہ جی آپ ہمیں جوائن کر لیں کراچی میں، تو ہم مل کے کام کرتے ہیں سندھ کی ترقی کے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا چانس بن جائے کہ سندھ میں ہم حکومت بنا لیں. تو انہوں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اور جواب یہ دیا. وہاں کہتے ہیں مریم نواز بھی تھی اس میٹنگ میں، سعد رفیق بھی تھے، ایاز صادق بھی تھے. تو جواب رضا ہارون نے کہا کہ جی ایک ہی شرط پہ کریں گے کہ سندھ کے معاملات پھر پورے ہم چلائیں گے اور ہمارے فیصلوں کو قبول کرنا پڑے گا. جس پہ نواز شریف نے رضامندی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم پاکستان پہنچ کے اسے فائنلائز کر کے گفتگو کریں گے. تو میرے اطلاع یہ ہے کہ عشرت العباس، بابر غوری، واسع جلیل، یہ سب راضی تھے، اور بھی ہیں، مجھے بہت سے نام میرے ذہن میں نہیں ہے، مگر نواز شریف وہاں جانے کے بعد اس معاملے سے بالکل غائب ہو گئے. اور ان لوگوں نے بھی رابطہ کیا ہوگا اور نہیں کیا یہ مجھے نہیں پتا، مگر کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی. پھر ادھر ایم کے متحدہ پاکستان سے ان کے معاملات حل کرانے کی کوشش کی، ایڈجسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے. مگر اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویلاگز آ گئے ہیں کہ جی متحدہ پاکستان میں کوئی دم نہیں ہے. تو وہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی تھیں اور معاملات آگے بڑھ رہے تھے، وہ ایک دم بریک لگ گیا. ذرا نوٹ کریں، کمیٹیاں بنی مگر وہ معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا کیونکہ منع کر دیا گیا، روک دیا گیا. اب اس سے بھی روک دیا گیا ہے. اب ایم کے ایم لندن کو لا کے اتارا جا رہا ہے اس پہ. اب تو عام سب سے پہلے ناچیز نے آپ کو بتایا، اور اس کے بعد اب جگہ جگہ یہ خبریں آ رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف کیا ایم کے ایم لندن سے بھی اتحاد کریں گے.
تو یہ سب مجبور محقور لوگ ہیں. اب زرداری صاحب کا انٹرویو سنیں کہ انہوں نے لاڈلے کے حوالے سے شروع کیا حمید گل سے کہ کیسے لانچ کیا عمران خان کو, پھر انہوں نے کیسے نادانیاں بتائیں, اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے لے کر ساری چیزیں انہوں نے, کہ اگر آپ نوٹ کریں نا کہ جس طرح سے مائکرو مینجمنٹ ہو رہی ہے, تو یہ ملک نہیں لگتا, ایک پاڑا لگتا ہے نا, کہ پاڑے ہیں, ایک ڈان ہے وہ بیٹھا ہوا ہے کہ کبھی یہ پاڑا اس کو دے دیا, کبھی وہ پاڑا اس کو دے دیا, پھر آپس میں پاڑا چلانے والوں کے درمیان بھی ریفٹ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ دبئی سے فراڈ کر کے بھاگا ہوا ہے ٹسوری. اب تو اور بھی لاگرز نے بھی کہہ دیا نا کہ یہ جنرل نصیر, فیصل نصیر کا پنٹر ہے, اور مصطفیٰ کمال جو ہے وہ ندیم انجم کا ہے. مطلب اور ایک لیڈر اور ایک سبارڈینیٹ, اس کے اپنے اپنے گروپ ہیں, آپ اندازہ لگائیے. تو یہ معاملات اس طرح ہی. میں اپنے آخری ٹاپک پر آتا ہوں. دیکھیں جی, پنجاب گورنمنٹ نے جو اسٹیپس لیے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے وہ بڑے عظیم ہیں. ان کو جتنا اپریشیٹ کریں اتنا کم ہے. کہ دیکھیں امریکہ کے پڑھے ہوئے جرنلسٹ, پبلشر, ایڈیٹر ان چیف, اور پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز, اور نیچے سے اوپر آئے ہیں. یقیناً ان کا ویژن ہونا چاہیے تھا. تو جو وہ کہتے ہیں نا, انہی کے ساتھی بھی ہیں, ان کے دوست بھی ہیں, اعجاز گوہر وزیر تجارت اور انڈسٹری سینٹرل گورنمنٹ میں, فیڈرل گورنمنٹ میں, کہ $100 بلین کا جو ٹارگیٹ ہے وہ پورا کریں گے ایکسپورٹ کا. تو وہ اب سامنے واضح نظر آنے لگا کیسے پورا کریں گے. اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ سب پورا ہو جائے گا, اور آپ کی ترقی خوشحالی کے دن شروع ہونے جا رہے ہیں. اس لیے انتخابات ہوتے یوں نہیں نظر آتے کہ جب اتنی کمال پروجیکٹ آ رہے ہوں اور اتنے عظیم منصوبے آپ کے سامنے پڑے ہوں جو فیزیبل بھی ہوں, تو الیکشن کروا کے کیا رزلٹ نکلنا ہے. آصف زرداری بلوچستان میں پانی لے کر آئیں گے کہ بابا مریں گے تو بیل بٹیں گے. نواز شریف صرف کہے جا رہے ہیں کہ یہ پرانے اپنے کارنامے جو جعلی ہیں جس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوا. تو جو یہ فوری ہے اس کی طرف دیکھیں نا, جو رائٹ اوے مال آنے والا ہے. تو پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم اس پر گفتگو کریں گے. ایڈ کر لیں کہ آج سے ہم نے آن لائن نذرانہ بھی شروع کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص لندن بیٹھا ہے, امریکہ بیٹھا ہے, یا پاکستان سے باہر ہے یا پاکستان کے اندر, وہ آن لائن دیکھ بھی دے سکتا ہے, چادر بھی چڑھا سکتا ہے, اس کو اس کی کنفرمیشن بھی ملے گی. ابھی ہم نے اس کا بھی ابھی افتتاح کر دیا ہے. تو ابھی بہت سارے جو پاکستان میں لوگ نہیں ہوتے یا کئی شہروں میں بھی ہوتے ہیں, تو دیکھا جی آپ نے کتنی بڑی انڈسٹری ہے یہ. آئی ٹی کیسے بوم کرے گی. آن لائن چادر چڑھائیے, آن لائن نذرانے دیجئے, اور یورپ سے بیٹھ کے, امریکہ سے بیٹھ کے, کینیڈا, آسٹریلیا اور کسی بھی پلانٹ سے بیٹھ کر ایک کلک دبائیے, چادر چڑھ جائے گی. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کلک بھی آنے والا ہے کہ چادر پہ کلک دبائیں گے, چادر خود وہاں اڑ کر پہنچ جائے گی بائی کمپیوٹر, اور جا کر ڈھانپ دی جائے گی, خود جا کر مزار پر موجود ہوگی. تو یہ ہے آپ لوگوں کا ویژن, یہ ہے آپ کا مائنڈ سیٹ. اس روشنی میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملک کہیں پہنچنے جا رہا ہے. یہ امریکہ کے پڑھے ہوئے ہیں. بہت دکھ ہو رہا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے. اور ساتھ میں جو کھڑا ہے نا, یہ نواز شریف کی آخری حکومت میں کہتے ہیں 200 پتہ نہیں 250 جو کمیٹیز ہیں ملک کی, مختلف پروجیکٹس کی, اداروں کی, ان میں سے 95% کا یہ خود چیئرمین تھا. اور داتا دربار کی کمیٹی کا چیئرمین شپ تو چھوڑتا ہی نہیں ہے یہ. اور یہ داتا دربار جو لوگ چلاتے ہیں ان کے بارے میں علاقے کے لوگوں سے جا کے پوچھیں, میں کچھ نہیں کہوں گا. یہ کلٹ کیا ہے, ان کا کیا کام ہے, یہ کیا کرتے ہیں, اور یہ پیسہ ایک لوٹ مار کیا ہے. اب یہ یورپ, امریکہ, کینیڈا, مڈل ایسٹ سے بیٹھ کے چادریں چڑھوائیں گے. اور اکانومی جو $30 بلین آلریڈی جاتا ہے ریمیٹنس میں, وہ کہتے ہیں کہ جی لاسٹ منتھ میں ریمیٹنس اور بڑھا ہے 2.5 بلین اراؤنڈ اینڈ مور دین دیٹ میں بھی. تو یہ $50-60 بلین تو یہاں سے کر لیں گے. یہ ایکسپورٹ ہے نا.
تو جناب اس روشنی میں دیکھیں یہ پہاڑے ہیں اور کچھ نہیں ہے، کہ یہ پہاڑا پنجاب کا پورا پہاڑا دے دیا گیا ہے اور اس طرح چلائیے۔ اچھا اس داتا دربار کے پہ کیوں بار بار آتے ہیں یہ بھی جاننے والوں سے پوچھیے، وہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے، مجھ پہ زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ بی بی پاک دامن جانا ہوتا ہے۔ وہ کہانی کیا ہے وہ وہاں کے لوگوں سے پوچھیں۔ میں نے کہا نا کہ میری اتنی فوٹنگ نہیں ہے، میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو گاہے بگاہے دکھا دیتا ہوں۔ بہت سے لوگ پھڑ سمجھتے ہیں اور افواہ سمجھتے ہیں، سنی سنائی بات قرار دے دیتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں کہا ہوا یہاں جو کہا جاتا ہے سب ثابت ہو جاتا ہے۔ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں جو ثابت نہیں ہو سکی، اور میں یہ پراؤڈلی نہیں کہہ رہا، میرا کام ہے یہ، اور میں سچائی کے ساتھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے ضمیر کی روشنی میں۔ میری کسی سے دوستی نہیں ہے، میری کسی سے دشمنی نہیں ہے، بہت آئسولیٹڈ آدمی ہوں، اپنے منہ سے کہتا ہوں، اور فخر ہے مجھے اس پر۔ اگر آپ کو ادراک ہو کہ آپ کے کچھ کام کرنے سے آپ سے لوگ ٹوٹیں گے، الگ ہوں گے، تو آپ اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں نا۔ مگر میرا فیصلہ ہے یہ کہ نہیں، اگر کرپٹ ہونا تھا، بے ایمان چور ہونا تھا تو 20 سے 30 سال کی عمر ہوتا ہے آدمی، جب آپ اس کرپشن کا کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر اس عمر میں آپ نہیں ٹوٹے تو پھر کیسے ٹوٹیں گے؟ اور وہاں رہنے کی اپنی مجبوریاں ہیں، ضرورتیں ہیں، میں بھی بہت ان مجبوریوں کا شکار ہوں یہاں رہنے کے باوجود، مگر جس حد تک کہہ سکتا ہوں سناتا ہوں، بس یاد رکھیے گا یہ پاڑا زیادہ عرصہ چلے گا نہیں، اور یہاں سے جب آرمی چیف جائیں گے تو اصل کھیل پھر شروع ہوگا۔ وہ دیکھیے گا کہ نئی پالیٹکس کیا ہے، کہ انتخابات ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اب تو سب ڈاؤٹ فل ہے نا۔ دیکھیں یہ پھر آپ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب بتانا، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ میاں ابھی اذان کہتا ہے، اذان دو چلا کے مجھے پکارو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر نیت باندھو، اس وقت بھی تکبیر دو، اور لاؤڈ اسپیکر پہ بھی اب تو ہوتی ہے نا، نیچے سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہو، کہ وہ جو گردن شہرک کے سے بھی زیادہ قریب ہے، جو بلڈ سرکولیشن میں دوڑتا ہے، اور تم سوچ بھی نہیں پاتے اور ہم سوچ بھی نہیں پاتے، اور اسے پتہ ہوتا ہے، تو اسے بھی میڈیا کی ضرورت ہے نا۔ تو مجھے بھی بتانے دیجئے کہ میں آپ کو بتاتا جاؤں ساتھ ساتھ، کہ آپ کو بہت پہلے سے بتا رہا ہوں، 1.5 سال پہلے سے، کہ الیکشن دسمبر جنوری فیبرری میں ایک بار ہوئے 71 کے، اب نہیں ہو سکتے۔ آج زرداری صاحب نے وہ بھی کہہ دیا نا کہ فاٹا، پہلے تو دوسرے طریقے سے گورن ہوتا تھا نا، ووٹ نہیں پڑتا تھا، اب وہاں جنگ بھی ہے، وہاں برف بھی ہے، پانی بھی ہے، یہی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، اور بلوچستان آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے اس خاکسار نے کہا تھا کہ ان مہینے میں الیکشن نہیں ہو سکتا ہے، تو یہ الیکشن آگے جانے کتنے جانے یہ مجھے نہیں پتا۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی جو کنٹینیو منظر پہ اس وقت پالیٹکس ہو رہی ہے، اکنامک ایجنڈے کی بات ہوتی ہے کہ یہ 10 سالہ معیشت کا کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرح چارٹر آف اکنامی بھی بن جائے، تو کوئی سولر پلیٹیں ہیں، اچھی بات ہے، پانی لے کر آنا بلوچستان میں زمینوں کو، بہت اچھی بات ہے، مگر کسی ایک سے سنا کہ ہم کوئی بڑی آئی ٹی انسٹیٹیوٹ بنائیں گے، کوئی بڑی آئی ٹی کی یونیورسٹی بنائیں گے، اور ملک میں اس کا جال بچھائیں گے۔ وہ ٹسوری جو انٹرویو لے رہا تھا، اور جو آپ کا نیا وفاقی نگراں وزیر ہے، سیف سم تھنگ، مجھے نام نہیں پتا، کہ جی وہ پتہ نہیں کتنے بلین کی اکانومی بتاتا ہے کہ جی ہم اگلے چند سالوں میں اچیو کر لیں گے۔ مگر کوئی نہیں پوچھتا کہاں سے کر لیں گے، وہ کون سے انسٹیٹیوٹ ہے، کہاں یہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ بہت شرم آتی ہے مجھے ان کی حرکتیں اور ان کے کارنامے دیکھ کر، ان کا تھاٹ پروسیس دیکھ کر، ان کا مائنڈ سیٹ دیکھ کر۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہندوستان کی یہ ایک ہائی ٹیک سب سے بڑی کہلاتی ہے IIT، سنا ہوگا آپ نے، جو امریکہ کی 500 فارچون کمپنیاں ہیں نا، جن کے شیئر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس $1,00,000 $2,00,000 $3,00,000 ہے نا، تو 12% سے 18% سال کا دیتے ہیں، 50 سال سے یہ مینٹین ہے، یہ پروفٹ مارجن جو ہے، یہ انٹرسٹ جو ہے، جو انٹرسٹ نہیں کہنا چاہیے، پروفٹ مارجن جو کہنا چاہیے، اتار چڑھاؤ ہے اس میں۔ تو یہ فارچون 500 کمپنیز امریکہ کی نا، ان میں سے 5 کے CEO اس IIT کے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس کا بانی کون تھا؟ وہ جیسے آپ شو بوائے کہا کرتے تھے،
آپ کے باپ دادا، آپ کے یہ ملک بنانے والے جنہوں نے سب سے زیادہ اودھم مچایا، یو پی سی پی اور پھر پنجاب وغیرہ تو شامل ہی نہیں تھے نا. محترم جناب مولانا ابو کلام آزاد بانی ہیں اس IIT کے، فادر آف دی انسٹیٹیوٹ کہا جاتا ہے ان کو. ہندوستان میں 5350 یونیورسٹیاں ہیں. کتنی؟ 5350. انڈونیشیا جو آپ سے 2.5 کروڑ ٹوٹل، شاید 2.25 کروڑ یا اب تو زیادہ رہ گیا میرے خیال میں، 27 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے. سیکنڈ لارجسٹ ورلڈ میں اس کی یونیورسٹی ہے 3300. این امریکہ جو آپ سے 5-6 کروڑ زیادہ ہے آبادی میں، اتنا ہی ہے نا، 31 کروڑ سم تھنگ، اس کی یونیورسٹیز کی تعداد ہے 3200. کتنی؟ 3200. اور آپ کے یہاں کتنی ہے؟ جو پبلک یونیورسٹی تو ٹوٹل 224 ہے، اور ٹوٹل جو چارٹرڈ ہے اور ساری ملا کر ہیں وہ ہے 678 ٹوٹل، جس میں فراڈ بھی ہیں، فورج بھی ہیں، اور پبلک فنڈنگ سے بھی چل رہی ہیں، اور جو بزنس کے لیے بنائی گئی ہیں، جو انہوں نے غدر بوت مچایا، وہ سب شامل ہیں. ان میں کتنی IIT ہیں؟ کتنی ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا. میرے خیال میں 76 کے قریب انجینئرنگ کالجز ہیں. ان میں سے 3 کے علاوہ 4 کا نام، چوتھے کا نام بتا دیں. ایک کراچی میں NID، اور کراچی لاہور یونیورسٹی میں ایک، مجھے تو نام بھی اس کا یاد نہیں ہے. تو اور نام مجھے بتا دیجئے آپ، کہ اگر آپ کو یاد ہو. آپ آج کی دنیا میں یہ چادریں چڑھا کے نذرانے دے کر زندہ نہیں رہ سکتے. آپ آگے ترقی کا کوئی خواب نہیں دیکھ سکتے. اور جو آپ کو اسلامی شریعت کے نفاذ کی باتیں کرتے ہیں، ان بے شرموں کو بتائیں کہ حضور کے دور میں ہی وہ کتنا ٹائم تھا، اس پیریڈ کا، وہ ٹینور کتنا بڑا تھا، اس کے مسائل کیا تھے، پھر اس کے فوراً بعد 3 خلیفہ کیسے گئے، اور یہاں تک ہوا کہ اہل بیت کو ان کی گردنیں اتار دی گئیں، نبی کے خاندان کو ہی ختم کر دیا گیا. اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے آج تک ہوا. یہ اتنے بہت سارے اسلامی ملک ہیں جن کو جا کے پوچھتے ہیں آپ، جو آپ کو ڈالر بھی دیتے ہیں، ان کے اسلامی نظام ہے. آپ کے اسلامی نظام مانگتے ہیں آدھی آبادی، کیونکہ آپ یہ چادریں چڑھواتے ہیں، آپ یہ نذرانے دلواتے ہیں. اب آپ آن لائن بھی، یہ ایک نشہ ہے، چرس ہے، یہ ایک افیم ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور یہ پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں. آپ ظلم دیکھیں، یقین کریں، کوئی ایک امید نظر نہیں آتی اس کے چلنے کی یا اس کے سنبھلنے کی، اور اس کی کوئی پراسپیرٹی کی، کوئی خوشحالی، ترقی، کوئی امن مجھے نہیں نظر آتا.